बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशानी की हालत में महल के सेन में ठहर रहे थे। अली बिन सफ़ियान ने पूछा, हुजूर आखिर इस परेशानी की वजह क्या है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान को कहा कि फ़लाँ जगह पे मेरा ख़ास जासूस जो कि आज से 2 दिन पहले उसको फ़लाँ जगह पे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। इसके पास बहुत अहम मालूमात है और परेशानी की बात ये कि वह खुफिया रास्ते से आता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता, लिहाजा इसके पीछे हम सिपाही भी नहीं भेज सकते। मुझे डर है कि वो जासूस दुश्मन के हाथ ही ना लग गया हो और वो अहम मालूमात कहीं ज़ाया ना हो जाए। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर बेशक आपके हर जासूस के पास वो मालूमात होती हैं जो कि मजलूमों की मुहाफ़िज़ होती है। आप इत्मीनान रखें, वो मालूमात कहीं नहीं जा सकती। हो सकता है कि रास्ते की रुकावट की वजह से वो जासूस लेट हो गया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान को सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और फिर अली बिन सफ़ियान को हुक्म दिया कि एक सिपाही का दस्ता तैयार करो, हम अभी और इसी वक्त शिकार खेलने के लिए चले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेइत्मीनान होते तो शिकार खेलने के लिए चले जाते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने ख़ास सिपाहियों के दस्ते के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शिकारी काफिला जंगल के बीच में पहुंचा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अपने घोड़े के एक ख़ास मकाम पर बांध दिया और हाथों में कमान लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। शिकार खेलते खेलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खींची हुई कमान को भी इस वक्त रोक लिया। वो मंजर ये था कि इस घने जंगल के बीच में, जहाँ घोड़ों को पहुँचते हुए भी आधा दिन लग जाता है, इस घने जंगल के बीच में एक नौजवान लकड़ियाँ तोड़ रहा है। चूँकि वो लकड़ियाँ तोड़ रहा था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि ये नौजवान लकड़ियाँ चूल्हे में जलाने के लिए ही तोड़ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आखिर इतने बड़े और घने जंगल के बीच में कौन इंसान रह सकता है, और वो भी इतने ख़तरनाक जानवरों के दरमियान में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने खींची हुई कमान वापस ली और इस नौजवान की तरफ चल पड़े। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान की जगह पर पहुंचे तो वो आपकी नज़रों से ओझल हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बहादुर सिपाही थे, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान के पैरों के कदमों के निशान से इसकी तरफ सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जंगल के बीच में एक झोंपड़ी नज़र आई जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। ये बात सुल्तान के लिए और मज़ीद परेशानी की हो गई कि आखिर इतने घने जंगल के बीच में कौन इस झोंपड़ी में रह सकता है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आस्ता आस्ता चलना शुरू कर दिया। जब इस झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर की आवाज़ से ऐसा महसूस हुआ कि अंदर कोई बैठा आग पर कुछ पका रहा है। सुल्तान ने सलाम किया, अंदर से जवाब आया और वो आवाज़ एक नौजवान की थी। सुल्तान समझ चुका था कि ये वही नौजवान है जो मुझे पीछे जंगल में मिला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर चले गए और जाकर चूल्हे के करीब बैठ के इस नौजवान ने सुल्तान को बैठने के लिए एक अच्छी सी कालीन बिछा कर दी और सुल्तान के लिए एक प्याला दूध का गर्म करने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसको हैरत की नज़रों से देख रहे थे और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खातिर तवाज़ा में लगा हुआ था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक प्याला दूध का गर्म किया और उसमें शहद मिलाने के बाद सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से कमान चूल्हे के करीब रखी और दोनों हाथों से प्याला पकड़ते हुए इस नौजवान से पूछा, इस जंगल के बीच में दूध कहाँ से हासिल किया? तो वो नौजवान मुस्कुराने लगा और उसने एक तारीखी जुमला कहा, ऐ मेरे प्यारे मुसाफिर, जिस ज़ात के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी है, अगर उसके साथ जो भी बंदा दोस्ती कर ले तो इसकी चीज़ें कब्र में भी पहुंच जाएगी। मैं तो फिर ज़मीन के ऊपर हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए। लेकिन सुल्तान इतना तो जान चुका था कि वो कोई आम नौजवान नहीं है बल्कि बहुत ही इबादत गुजार है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दूध का प्याला पिया और दूध इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि मुझे तो यहाँ कोई भी तीर कमान नजर नहीं आई। एक छोटी सी झोंपड़ी में तुम रह रहे हो,
لیکن اس آگ پر تم ایک شکاری پرندہ بھون رہے ہو جس کو کوئی عام آدمی شکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس پرندے کا صرف ایک ہی چیز شکار کر سکتی ہے اور وہ بھی جنگل کا شکاری جانور، تو پھر یہ تم شکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو شکار کھیلنے کے لیے کمان بھی نہیں۔ تو اس نے کہا حضور، جس انسان کو شکار جھونپڑے میں بیٹھے مل جائے تو پھر اس کو شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ نوجوان پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اتنی خوبصورت جوانی میں، اتنا حسن کے باوجود تم اس جنگل میں کیوں رہ رہے ہو؟ تمہارا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے اور یہ راز بہت ہی گہرا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، تم ایک مسافر ہو، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم ایک مسافر ہو، اس راز کو جان کر بھی کیا کرو گے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تمہیں اس راز کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پوچھے تو کیا تم اسے بھی نہیں بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہمارے سلطان کے لیے تو میری جان بھی قربان، یہ راز کیا ہے؟ تو سلطان نے فرمایا، تو پھر آپ مجھے یہ راز بتا سکتے ہو۔ جب اس نے یہ سنا کہ میرے سامنے گھنے جنگل کے بیچ میں ایک عام سی جھونپڑی میں سلطان بیٹھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس جنگل کے بیچ میں تم کیوں رہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان موسم 2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک ذمہ دار کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کے ساتھ اس وقت کی شہزادی کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کی کنیز لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا حسن سے نوازا تھا اور میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں بھی کوئی عام انسان کا بیٹا نہیں، بلکہ میں آپ کے فلاں وزیر کا بیٹا ہوں، اور میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے بابا کو اس ذمہ دار کی بیٹی کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اگر تیرا بیٹا میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ یہ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سلطان معظم، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ ذمہ دار کے ڈیرے پر تمام گاؤں والے اکٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے 3 سوال پوچھے، لیکن ان تینوں سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکا، لہٰذا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کھوتا ہوا بھی نہیں دے سکتا تھا، اور اسی پریشانی کے عالم میں نے سوچا کہ جب میرے بابا کے پاس اتنی طاقت، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی میں اپنی محبت کو نہیں پا سکتا، تو پھر اپنی محبت کو پانے کے لیے میں کس کے پاس مجھے جانا چاہیے؟ اور پھر میں نے سوچا کہ جس ذات نے مجھے اتنی خوبصورت جوانی دی، اتنا حسن دیا، اتنا مال و دولت دی، تو پھر اسی سے ہی یہ سب مانگا جائے۔ اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے میں اس جنگل کے بیچ میں آ گیا اور اس رب سے دوستی کر لی، اور مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ گھر سے آتے ہوئے میرے بابا نے کہا، بیٹا، جہاں تم جا رہے ہو یا تمہیں موت ملے گی یا پھر تمہیں محبت ملے گی، اور تجھے تیرا رب مل جائے گا تو تم نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی تو پھر پورا جنگل تیرا دوست بن جائے گا۔ میں چل پڑا۔ میرے ساتھ تقریباً 1 ماہ کی خوراک تھی، لیکن 1 ماہ مکمل ہوتے ہی میں بھوک سے نڈال ہونے لگا۔ ادھر ادھر گیا، مجھے شکار کرنا نہیں آتا تھا، جنگلی جانوں سے بچا کر دوبارہ جھونپڑے میں آ گیا، لیکن مجھے کوئی بھی شکار نہیں ملا۔ میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ جھونپڑے کے دروازے پر کچھ جانور آ کر رکا ہے۔ میں بہت ڈر گیا اور میرے پاس ایک تلوار اور خنجر تھا۔ میں وہ لے کر باہر نکلا تو ایک ہرنی میرے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ ہرن اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی جنگلی جانور تو نہیں؟ تو اتنے میں مجھے غیبی آواز سے آئی، ڈرو نہیں، ایک برتن اٹھاؤ اور ہرنی کا دودھ دھونا شروع کر دو۔ میں بہت ڈر گیا اور میں نے اسی ڈری ہوئی حالت میں برتن اٹھایا اور اس ہرنی کا دودھ دھونا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے اس کا دودھ نکال لیا تو ہرنی واپس چلے گئی۔ میں دودھ لے کر اندر داخل ہوا۔ خوف سے میرا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس دودھ کو آگ پر گرم کیا،
میرے پاس تھوڑی سی شہد تھی، میں نے اس شہد کو دودھ میں ملایا اور اس دودھ کو پی لیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پھر سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے دروازے پہ کوئی اور جانور آ کر رکا ہے۔ اتنے میں شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ میں پھر سے ڈرتے ڈرتے جھونپڑی کے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک شیر اپنے منہ میں ایک پرندے کا شکار لیے کھڑا ہے۔ میں پھر سے ڈر گیا تو اتنے میں وہ شیر اس پرندے کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس پرندے کو حلال کیا اور حلال کرنے کے بعد اس کو آگ پر بھوننا شروع کیا اور اس کو کھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان معظم اس دن سے لے کر آج تک اسی طرح ہر روز ہرنی آتی ہے، میں اس کا دودھ دوتا ہوں اور اس کو پی لیتا ہوں، اور ہر روز شیر آتا ہے، اس کے منہ میں ایک پرندہ ہوتا ہے اور وہ پرندہ یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس پرندے کے گوشت اور ہرن کے دودھ سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں اور سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہوں۔ عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی ہے اور پھر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ مجھے دن اور رات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور آج صبح میں نے دیکھا کہ سردی بہت زیادہ تھی اور میرے پاس لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں تھی، تو میں باہر نکلا تو اس وقت آپ کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور اس لیے آپ میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ جب انسان اپنے رب سے لو لگا لے تو پھر جنگلی جانور بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر اس لڑکی کے کون سی 3 سوال تھے، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی کے 3 سوال بتائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سوال سن کے بڑے حیران ہوئے۔ اس نے کہا سلطان کو بتایا کہ حضور جب میں اس کے ڈیرے پر گیا تو اس نے پہلے سوال کی صورت میں ہوا میں تلوار لہرائی، پھر اپنی نشست پر بیٹھ گئی اور مجھے کہا اب اس کا جواب دو۔ مجھے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک انگلی کھڑی کی اور پھر سوالیہ نظروں سے پوچھا، تو پھر مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور اس کے بعد وہ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھی تھی، وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر دوبارہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ تینوں سوال اس کے بڑے عجیب تھے۔ بغیر بولے اس نے اپنے تینوں سوال کر لیے، لیکن میں اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان تینوں سوالوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت وضو کیا اور 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں گئے اور دعا مانگی، اے میرے رب، اس نوجوان کی محبت کے صدقے جس نے محلات کو چھوڑ کر اس جنگل کو اپنا گھر بنا لیا، آپ ہمیں روشنی دکھائیں۔ جیسے ہی سلطان سجدے سے اٹھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ان تینوں سوالوں کے جواب آ چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 3 سوالوں کے جواب بتائے اور کہا تم اس لڑکی کو اس سوالوں کے جواب دے دینا۔ اگر ان سوالوں کے جواب درست ہوئے تو تم اس ذمہ دار کی بیٹی کو لے کر میری عدالت میں آ جانا، میں ہی تم دونوں کا نکاح پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہو گیا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ جس ذات سے میں نے اپنی محبت کو مانگا وہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی انسان کو میرے پاس ضرور وسیلہ بنا کر بھیجے گا، اور آج آپ کو میرے پاس وسیلہ بنا کر بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے ہاتھوں سے بنا ہوا پرندہ کھایا اور اپنی تلوار کمان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح نوجوان پیدل چلنا شروع ہو گیا اور تقریباً 3 دن کے سفر کے بعد وہ ذمہ دار کے ڈیرے پہ جا پہنچا۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو ذمہ دار کی بیٹی اس کے ملازموں نے بتایا کہ ایک بڑی سی داڑھی کے ساتھ نورانی چہرے والا جوان کھڑا ہے۔ اس نے جیسے ہی باہر نکل کر اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوگی کہ یہ چہرہ تو مجھے دیکھا دیکھا لگتا ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کو اس نوجوان کی سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نوجوان ہے جو آج سے 2 سال پہلے مجھ سے شادی کرنے کے خواہشمند تھا، لیکن میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا تھا۔ ذمہ دار کی بیٹی نے اسی وقت اپنی کنیز کو حکم دیا کہ جا کر اس نوجوان کو اندر لے آؤ۔ کنیز گئی اور اس نوجوان کو ذمہ دار اور اس کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیا۔ ذمہ دار کی بیٹی نے اس نوجوان سے پوچھا بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اور یہ تمہارا لباس کیسا ہے؟ تو اس نے کہا تم سب چھوڑو،
میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو زمیندار کی بیٹی نے کہا تم نہیں جانتے، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے 3 سوالوں کا جواب آپ نہیں دے سکتے تو میں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی، اور تم جانتے ہو کہ تم ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ تو اس نوجوان نے کہا تم اپنے 3 سوال دہراؤ، میں دوبارہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ زمیندار کی بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ آخر اس کو ان سوالوں کے جواب کیسے ملے، کیونکہ وہ سوال اتنے مشکل تھے اور پورے مصر میں ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس زمیندار کی بیٹی اپنی نشست پر کھڑی ہوئی اور تلوار لہرائی، پھر دوبارہ نشست پر بیٹھ گئی۔ تو اس نوجوان نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور دکھاتے ہوئے پھر دوبارہ اس قلم کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اتنے میں زمیندار کی بیوی بولی اے نوجوان، تم خوش قسمت ہو، تم نے میری بیٹی کے پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر اس نے ایک انگلی دکھائی تو اس نوجوان نے انگلی کے اشارے سے اوپر ہاتھ کیا۔ اب پھر زمیندار کی بیوی نے کہا اے نوجوان، تم خوش قسمت ہو، تم نے شہزادی کے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ تمام گاؤں والے حیران کہ آخر سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے، لوگوں کا تجسس پا رہا تھا۔ پھر زمیندار کی بیٹی نے اپنا تیسرا سوال کرنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور پھر دوبارہ اوپر چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ زمیندار اب دیکھ رہا تھا کہ اگر اس نے تیسرے سوال کا جواب دے دیا تو یہ نوجوان میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے شہزادی کے سامنے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بے شک آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر شہزادی نے تالیاں بجائیں اور کہا بے شک تم نے میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اتنے میں ایک دیہاتی نے پوچھا حضور بے شک اس نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، آخر تینوں سوال کیا تھے اور ان کا جواب کیا تھا؟ کئی سالوں سے ان تینوں سوالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تو اس نوجوان نے کہا شہزادی نے مجھ سے تلوار لہرا کر پوچھا کہ تلوار سے تیز اور طاقتور چیز کیا ہے؟ تو میں نے اسے قلم دکھا کر بتایا قلم ہے۔ پھر اس نے ایک انگلی کی اور کہا کہ اس دنیا میں واحد کیا چیز ہے؟ تو میں نے اوپر اشارہ کیا اور بتایا کہ اللہ کی ذات ہی صرف واحد ہے۔ پھر وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور پھر اوپر چڑھی اور اس نے مجھے پوچھا کہ انسان کا کون سا جسم کا حصہ جو کبھی نہیں تھکتا؟ تو میں نے دل پر ہاتھ رکھ کے بتایا کہ اگر انسان 100 سال بھی زندہ ہے تو اس کا دل کام کرنا کبھی بند نہیں کرتا اور کبھی نہیں تھکتا، ہر وقت کام کرتا، لہٰذا میرا تیسرا جواب تھا دل۔ جیسے اس نوجوان نے ان تینوں سوالوں اور ان کے جواب بتائے تو ساری حویلی میں موجود دیہاتی لوگ تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے جس سوال کا جواب بڑے بڑے وزیر شہزادے نہیں دے سکے، آخر اس سوال کا جواب اس نوجوان نے دے دیا۔ اتنے میں زمیندار نے اعلان کیا کہ ابھی اور اسی وقت میری بیٹی اس نوجوان کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا حضور بے شک نکاح ہوگا، لیکن یہاں نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے شہزادی کو اس وقت اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں کو دیکھا تو مسکرانے لگے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور